अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फाइनल राउंड। मैं हूं मुजीबुर रहमान। नाज़रीन, 11 सितंबर 2001 5:46 के हादसे के बाद बैनुल अक़वामी सियासत में जिस तरह 9/11 से पहले और 9/11 के बाद की इस्तिलाह ज़बान ज़द आम हुई, बिल्कुल इसी तरह पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भी 2011 का साल इंतहाई अहम रहा, जब अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन ट्रस्ट डिफेंस इंतहाई कम दर्जे पर चला गया था, जो आज तक ख़त्म नहीं हो पाया। यहाँ तक कि इस अरसे के दौरान अमेरिका इंडिया को गोद ले चुका है। हमारी आज की गुफ्तगू का महवर 21वीं सदी की यही आखिरी दिहाई और इस आखिरी दिहाई के दौरान पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं। इसी मकसद के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फरहान खान अब्बासी साहब। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि उसामा बिन लादेन की एबटाबाद में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के बाद पाक अमेरिका जो ताल्लुकात है, इसके ऊपर ये कैसे रहे हैं, इनमें उतार चढ़ाव जो है वो उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी जी, दोबारा आपने पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट होती है जी। 10 साल का एक पूरा एरा हमने पहले डिस्कस किया और अब ये नेक्स्ट 10 इयर्स का डिकेट 2021 तक हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपने मुझे यहाँ दावत दी, शुक्रिया। पूरी टीम का आपकी शुक्रिया। देखें मुजीब, जब हम पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे थे तो वो दौर वो था जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। इंटरनेशनल रिलेशन में होता कुछ यूँ है कि आप अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। वो इंटरेस्ट स्ट्रेटेजिक भी हो सकते हैं, वो इंटरेस्ट इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, वो इंटरेस्ट पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, और वो इंटरेस्ट जो मेजर ग्लोबल पावर्स होती हैं वो देखती हैं कि किस तरह हमने सिस्टम को डिज़ाइन और रीडिज़ाइन करना है और हमने अपने फ्यूचरिस्टिक ऑब्जेक्टिव कैसे हासिल करने हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस किसी और पर्सपेक्टिव में नज़र आते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है, देखें ना, मिशन राह रास्त और मिशन राह निजात हम इस वक्त 2011 तक कर चुके हैं। इवन के इससे पहले जब उसामा बिन लादेन एपिसोड होता है और वहाँ से नेवी सील्स आते हैं और एबटाबाद में बिलाल टाउन में ये एक्टिविटी होती है, तो उससे पहले ही जनवरी 27 2011 को ही लाहौर के अंदर सफ़वान चौक में एक अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर जो कि CIA की फर्दर सब एजेंसी का कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्ट्रैक्टर के नाम से अब उसने बुक भी पब्लिश की है पिछले 3-4 साल पहले, रेमंड डेविस, ये पाकिस्तान में 2 सिविलियन को डायरेक्ट कत्ल का निशाना बनाता है, गोली मार देता है। रेमंड डेविस कर क्या रहा था? पिछले 3-4 महीने से वो पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज की तस्वीरें बना रहा था, कुछ और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहा था, और उसके साथ साथ वो लोगों के साथ जिसको हम स्लीपर सेल्स कहते हैं, और उसके ऊपर वो काम कर रहा था। वो अपनी बुक में बताता भी है कि किस तरह वो कॉन्ट्रैक्टर बना, किस तरह वो एजेंसी का हिस्सा बना, और ये बुक अब ज़बान ज़द आम है, सबके पास उसकी ये किताब कॉन्ट्रैक्टर के नाम से है। तो ऑलरेडी हमारे उनके इंटरेस्ट जो थे, जो किसी एक जगह पे आकर मफादात मिलते थे, उनके रास्ते अलग अलग हो चुके थे। एक और इंसिडेंट भी आपने देखा था कि हमारे एक चेक पोस्ट थी जो कि पाकिस्तान बॉर्डर एरिया पे थी, उसके अंदर अमेरिकन जो कोबरा हेलीकॉप्टर है उसने डायरेक्ट अटैक किया था और हमारे फौजी जवान और अफसरों को शहीद कर दिया था, ब्रूटैलिटी के साथ किया था, और काफ़ी लंबी तादाद में हमारे जो ऑफिसर्स थे वो उस पूरी की पूरी चेक पोस्ट को इन्होंने उड़ा दिया था। तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और पाकिस्तान जो एक डिसाइड कर चुका था कि वॉर ऑन टेरर अब हमारे घर में आ चुकी है, इससे हमने जान छुड़ानी है, तो ऑलरेडी रास्ते जुदा हो चुके थे, अब हमने अपना घर बचाना था। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो हमें 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स नजर आती हैं जो कि जब पाकिस्तान के साथ 2001 से 2011 का हमने टाइम पीरियड डिस्कस किया, उस दौरान ऐसी को बात नहीं की जाती थी जो कि बाद में की गई। जिस तरह के हिलरी क्लिंटन का एक विजिट हुआ था और लाहौर भी वो आई थी, बादशाह मस्जिद भी गई थी, और भी बहुत सी जगहों पे वो गई थी, तो उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट दी थी। वापस जाके उन्होंने कहा था पाकिस्तान और जो अमेरिका है ये ऐसे ही है जैसे कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का रिलेशन है, यानी सास बहू का रिलेशन है जिसमें नोकझोंक लगी रहती है लेकिन वो रहते एक ही घर में। तो ये बड़ी आयरॉनिक और पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट थी। इससे पहले हम देखते हैं कि यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं रॉबर्ट गेट्स, उन्होंने यूएस पाकिस्तान के बारे में कहा था, पाकिस्तान एंड यूएस are in a contract of marriage but this marriage is a bad marriage, मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस, यानी इनकन्वीनियंट है, इसमें डाइवोर्स अलाउड नहीं है, जिस तरह क्रिश्चियन मैरिज के बारे में कहा जाता है। तो इन स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कि इंटरनेशनली भी अमेरिका ये चीजें बावर करवा रहा था कि पाकिस्तान से वो इतना खुश नहीं है। पाकिस्तान दूसरे एस्पेक्ट में देख रहा था कि पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान की कम्युनिटी, पाकिस्तान की इवन के जो टेररिज्म यहाँ से और जगह फैल रहा था उसमें भी पाकिस्तान को एपिसेंटर कहा जा रहा था। इंडिया, मनमोहन सिंह 2012 में जाके जनरल असेंबली में जब खिताब करता है, उस वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, और कहता है पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हमारे ऊपर इल्जामात लग रहे थे।
تو یہ ایک ایسا دور سٹارٹ ہوتا ہے 2011 سے جب پاکستان کوشش کرتا ہے کہ وہ سیلف سفیشنسی کے اوپر آئے, پاکستان اپنی ملٹری اور اسٹریٹجک پالیسیز کے اکارڈنگلی ٹیررزم کو ختم کرے. جو تحریک طالبان پاکستان TTP بنائی گئی ہے, جس کو سپورٹ کر رہا تھا امریکن CIA, جس کو سپورٹ کر رہا تھا انڈین را, جس کو سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کا موساد, فنڈ بھی دے رہے تھے, ٹرین بھی کر رہے تھے, ایون کہ افغانستان اور دہلی کے اندر ان لوگوں کی ٹریننگ کی جاتی تھی. اور ہمارے پاس تو جب ہم نے لیٹر آن 2013-14 میں ضرب عضب کیا تو ہمیں معلوم پڑا کہ وہ ایسے سیلز بنا چکے تھے, اتنا زیادہ پینیٹریٹڈ سوسائٹی میں کر چکے تھے, ایون کہ انڈیا کے ساتھ, پاکستان کے میڈیا کے ساتھ سیفما کے نام پر, امن کی آشا کے نام پر انڈینز بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکے تھے. ہماری آئیڈیالوجی کو بھی ڈیمیج کیا, سوسائٹی کو بھی ڈیمیج کیا, ہماری اکانومی کو بھی ڈیمیج کیا, ہماری جو ایک سیکیورٹی ہے اس کو ولنریبل کیا. تو ہر طرح سے امریکہ, انڈیا ایک ایسے پوائنٹ پر پاکستان کو لا کر کے اکیلا کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, جہاں پر پاکستان کی ملٹری اور سویلین ایڈمنسٹریشن اور جو آپ سمجھ لیں کہ ڈیسیژن میکر ہیں وہ ایک فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے. تو یہ کچھ ایسی بیسک ریزنز ہیں جو انٹرنیشنل جرنلز میں, کتابوں میں, ہر جگہ ہمیں ملتی ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ امریکہ ہمیشہ پاکستان کو اکیلے لا کر چھوڑ دیتا ہے. اگر ہم تحریک طالبان پاکستان دیکھیں, افغان طالبان دیکھیں یا القاعدہ کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کبھی ایک پیج پر نہیں رہے. اس کے کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں, ایک کتاب آئی تھی 2011-12 میں ہی, یہ بروس ریڈل نے لکھی تھی. بروس ریڈل بیسیکلی ایکس CIA اینالسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ US بیسیکلی اینالسٹ ہیں اور سپورٹر بھی ہیں اور ایکسپرٹ ہیں US سیکیورٹی کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ وہ ساؤتھ ایشین ایکسپرٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ بھی وہ ہیں. اور وہ چونکہ اس وار آن ٹیرر کے شروع کے ادوار سے ہی US کے ساتھ تھے اور US کی اسٹریٹجک پلاننگ کرتے تھے مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں. ان کی جو کتاب آئی ہے ڈیڈلی امبریس, اگر اس کا ٹائٹل دیکھیں تو یہ بھی 2012 میں پبلش ہوئی تھی. اور ٹائٹل میں وہ جو ٹائٹل پیج ہے اس میں انہوں نے جو تصویر شو کی ہے یا جو پوری کتاب کا نام ہے, وہ کتاب کا نام ہے ڈیڈلی امبریس, پاکستان, US اینڈ دا فیوچر آف گلوبل جہاد. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسے اپنی پبلیکیشن کے تھرو, کیسے اپنے اخباروں کے تھرو, کیسے اپنی جو اکیڈیمیا کے تھرو اور ساتھ ساتھ میڈیا کے تھرو یہ ڈیفائن کر رہے ہیں 2012-11 کے بعد کہ پاکستان اور امریکہ کے فیوچرسٹک ریلیشن کیا ہوں گے اور گلوبل جہاد, اور اس میں ساتھ پاکستان کا مطلب اب جو گلوبل جہاد ہے وہ یہاں سے نکلے گا. اس کتاب کا تھوڑا سا میں آپ کو بک ریویو بتاتا چلوں. اس کتاب میں بیسیکلی بروس ریڈل نے ایک کوشش کی ہے کہ پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کو میلائن کیا جائے, برا کہا جائے, ملٹری لیڈرشپ کو برا کہا جائے, پاکستان کے اندر جو کلچر ڈیولپ ہے اس کو ایکسٹریمسٹ کلچر کہا جائے, پاکستان جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی وے سے کوشش کرتا ہے کہ جہادی گروپوں کو سپورٹ کیا جائے. بلکہ انہوں نے اس کتاب میں یہ کہانی نہیں لکھی کہ کس طرح امریکہ جو ہے وہ جب سوویت روس انٹر ہوتا ہے, جس کو سوویت یونین کہتے ہیں, ریڈ آرمی انٹر ہوتی ہے اور کس طرح وہ جہاد کے نعرے لگا کے ہمارے پاس آتا ہے. اور 1979 سے لے کے 1984 تک جتنی بھی ہماری یہاں پر سول ایڈمنسٹریشن تھی یا ملٹری ایڈمنسٹریشن تھی, ایون کہ بعد میں ضیاء کی گورنمنٹ آئی تو ضیاء الحق نے انکار کر دیا تھا امریکن سپورٹ لینے سے. ایون کہ ISI, ملٹری, پاکستان کے مجاہدین خود افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر کے وہ جنگ لڑ رہے تھے, اور رشینز کا, کمیونسٹ کا اور ناردرن الائنس جو افغانستان میں موجود تھے جن کے ساتھ جو سوویت یونین مل کے افغانستان پہ حملہ کر رہے تھے, پاکستان کے ان کے ساتھ ڈائریکٹ نیکسس تھے. اور پاکستان ایک پختون جو کمیونٹی جس کے ساتھ ہماری ایک بڑے اچھے ریلیشن ہے تو اس کو سپورٹ کر رہا تھا. بعد میں امریکنز اس جنگ کا حصہ ہے, اسٹرنگر میزائل اور امریکہ نے ایک جہاد کا نعرہ لگایا. تو یہ سارے کے سارے بیج انہوں نے بوئے, یہ سارے کے سارے CIA کی ایکٹیویٹیز تھی. اور بروس ریڈل اس کو بھول جاتا ہے, اپنی کتاب میں مینشن نہیں کرتا, سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ پاکستانیوں پہ ڈالتا ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز دیکھیے, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن ہوتے ہیں, بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں, اس میں ملک جو ہے باقی قوموں کے ساتھ, ریجن کے ساتھ, ملکوں کے ساتھ یا انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشن کے ساتھ جب ریلیشن ڈیولپ کرتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے اپنے انٹرسٹ کیا ہیں, میں نے اپنے انٹرسٹ کیسے پروٹیکٹ کرنے ہیں. فار ایگزامپل میرے اکنامک انٹرسٹ کیا ہے, میرے اسٹریٹجک انٹرسٹ کیا ہیں, میرے پولیٹیکل انٹرسٹ کیا ہے, میری عوام کے لیے بہتر کیا ہے, میری نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ کیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو ملک نے دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر افغانستان کا چھوٹا سا میں نقشہ آپ کے سامنے کھینچوں تو 3 ایسے پارز ہیں افغانستان کے اندر جو پاکستان
میں موجود جو ناردرن ایریاز ہیں جو پہلے فاٹا کے نام سے تھے، اب وہ جتنے بھی ایریاز ہیں وہ KPK میں ضم ہو گئے ہیں. تو اگر ان ایجنسیز کے لوگوں کا بود و باش دیکھا جائے، ان کی تہذیب دیکھی جائے، پختون ٹرائب کلچر دیکھا جائے، ان کی ایفیلیشن ایسوسیشن افغانستان کے لوگوں اور پختون ٹرائب کے ساتھ دیکھی جائے، تو 3 امپورٹنٹ ہیں جی. ایک تو افغان طالبان ہے، دوسرا حقانی نیٹ ورک ہے، اور تیسرا اس کے علاوہ گلبدین حکمت یار کا جو ایک جہادی لشکر تھا. یہ تینوں گروپس وہی گروپس ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ وہی گروپ ہیں جنہوں نے ریڈ آرمی کے اگینسٹ جب پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا تو اپنے خطے، اپنے وطن کو انہوں نے سپورٹ کی اور اس کو بچایا ریڈ آرمی یعنی سوویت یونین کے ساتھ. یہ وہی لوگ ہیں جو بہت زیادہ سنسیئر ہیں اپنے ملک کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی. یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے کلیم کو مانتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ناردرن الائنس اور باقی جتنے بھی وہاں پر گروپس امریکہ نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، یا پھر آپ کرزئی گورنمنٹ میں دیکھتے ہیں، اشرف غنی گورنمنٹ میں دیکھتے ہیں، یہ ان کے اگینسٹ بھی ہیں اور پلس ایک انڈیپینڈنٹ افغانستان کی بات کرتے ہیں، ایک پیسفل ساؤتھ ایشین پالیسی کی بات کرتے ہیں، پیسفل کو ایگزسٹنس ود پاکستان کی بات کرتے ہیں. اب حقانی نیٹ ورک ہو، گلبدین حکمت یار ہو یا طالبان ہو جو کہ افغانستان کے ہیں، یہ انڈیا کو بڑے برے لگتے ہیں، یہ امریکہ کو بڑے برے لگتے ہیں، یہ موساد کو بڑے برے لگتے ہیں، یہ KGB کو بہت برے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اور پاکستان کے امن کی بات کرتے ہیں اور امن کی جنگ لڑتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ریزن ہے کہ ڈائیورجنس وہاں پر آ جاتی ہے. اور اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں لانگ ٹرم اگر ہم دیکھیں تو پاکستان امریکہ کی جو ریلیشن ہیں وہ کہیں نہ کہیں اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں. امریکہ ایک دوسرے کانٹیننٹ سے آ کے یہاں جب پالیسی وضع کرے گا، ایون کہ اوباما کے دور میں جو FPAC یعنی افغانستان پاکستان پالیسی ڈیسائیڈ کی گئی تھی وہ ان تینوں گروپوں کے اگینسٹ تھی. اور ہم کیسے ان تینوں گروپوں کو چھوڑ سکتے ہیں جو کہ دیکھیں پاکستان میں جو TTP کریٹ کی گئی، یہ تینوں گروپ ان کی مزاحمت کرتے ہیں، چاہے گلبدین حکمت یار ہو، چاہے آپ کے دوسرے طالبان گروپس ہوں، چاہے اور جتنے بھی گروپس ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. چاہوں گا آپ نے 3 گروپوں کی بات کی، گلبدین حکمت یار کی بات کی، اس کے علاوہ آپ نے افغان طالبان کی بات کی، اس کے علاوہ آپ نے حقانی نیٹ ورک کی بات کی کہ یہ ہمیشہ TTP کے اگینسٹ جاتے ہیں. اب جب افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آ گئی ہے، وہاں پہ پیس ہے، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ TTP جو ہے وہ ان کا اکثریت افغانستان میں ہے، تو ان کے خلاف لڑتے کیوں نہیں ہے؟ ان کا پھر کلا کما کیوں نہیں کر دیتے؟ اچھا، یہ اگر آپ دیکھیں نا تو افغانستان کے اندر TTP کی اکثریت یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ ریئل ٹائم ہمارے پاس وہ انفارمیشن، وہ اسٹیٹسٹکس اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن کچھ حد تک اس لیے ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے کونسل خانے افغانستان میں تھے ابھی کچھ اگست سے پہلے جب تک طالبان کی گورنمنٹ نہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے مین سینٹرز تھے وہاں پر، مین ہیڈ آفس تھے، جنگی ہیڈ آفس ان کے وہاں پر سارے کے سارے بنے ہوئے تھے، ہیڈ کوارٹرز بنے ہوئے تھے، وہاں پر طالبان کو تیار کیا جاتا تھا. اور تیسرا سیگمنٹ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اینٹی افغانستان ہیں چونکہ یا اینٹی پشتون ہیں. یہ وہ ٹرائب ہے جو کہ پختونوں میں الگ الگ، جس طرح پاکستان کے اندر ایک وزیر ٹرائب ہے، ایک محسود ٹرائب ہے. وزیر ٹرائب جو پرو پاکستان ہے، پرو پاکستان ریاست، اور محسود ٹرائب کے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ TTP کا ممبر بن گئے. تو بالکل وہاں پر بھی یہ سیگمنٹ ہے، یہاں پر بھی یہ سیگمنٹ ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ ان سیگمنٹس کو ایک جگہ یونائٹ کس نے کیا. اس میں CIA شامل ہے، اس میں موساد شامل ہے، اس میں را شامل ہے، اس میں NDS شامل ہے. انہوں نے مل کے ان کو ٹرین کیا اور پاکستان کے اگینسٹ وار آن ٹیرر کے دوران ہی ایک فل فلیج ٹیررسٹ جنگ کریٹ کر دی. اور اس کے 2 انہوں نے اس کے نتیجے نکالے. ایک نتیجہ تو یہ تھا کہ پاکستان انٹرنلی ڈیمیج ہو جائے گا، سیکیورٹی کمپرومائز ہو جائے گی، اکانومی تباہ ہو جائے گی. دوسرا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ جب ہم اس حالات میں پاکستان کو پہنچا دیں گے تو پوری دنیا کے ممالک کو اکٹھا کریں گے. جس طرح کہ انڈیا تو ایپی سینٹر ہمیں کہتا ہے، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کہتا ہے، تو ہم دنیا میں کہیں گے کہ اب یہ گلوبل ٹیررزم، گلوبل جہاد کے نام پہ یہاں سے پھیلانے لگے ہیں، تو پاکستان کو یہاں پر گرپ کر لیا جائے، پاکستان کو نب کر لیا جائے، اس کے سیکیورٹی ایسٹس جس کو ہم نیوکلیر ویپنز کہتے ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے. تو یہ ساری کی ساری گرینڈ اسٹریٹجک پالیٹکس ہوتی ہے جس کو گرینڈ چیس بورڈ کہا جاتا ہے، اور یہ بائی ڈیزائن کیا جاتا ہے ملکوں کو کمپرومائز کرنے کے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، جس طرح پاک امریکہ تعلقات ہیں ان میں کبھی اتار چڑھاؤ تو آتا ہی رہتا ہے، لیکن آج کل اس میں سرد مہری کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب اس پس منظر میں اگر ہم اسٹریٹجک تعلقات کی بجائے ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو معاشی تعلقات ہے اس میں پاک امریکہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ دیکھیں، اگر پاک امریکہ معاشی تعلقات کو دیکھا جائے تو پہلی حالت تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 2020 سے آنورڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن چلی جاتی ہے اور کرونا وہاں پہ آتا ہے، وہ بڑا مشکل ان کے لیے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. پھر امریکہ اور
اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں اس کی ویوز نے زیادہ ڈیمیج کیا تھا. تو اگر ہم یہ دیکھیں تو امریکنز کی ویسے تو کوئی خاص ہمیں انہوں نے ایکسیس نہیں اپنی مارکیٹ میں دی ہوئی, دوسری طرف وہ خود بھی ڈیمیجز کی وجہ سے بہت زیادہ ہوئے, تیسری طرف امریکہ پاکستان کی بجائے انڈیا کو پریفر کر رہا ہے, تو اس طرح سے تو ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو میجر انویسٹمنٹ کمپنیز کچھ یہاں پر ہیں, بزنس پروسیسنگ آؤٹ سورسنگ ہے, ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں, آئی ٹی کی کمپنیز ہیں, کچھ جو امریکن ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے اسسٹ کرتے ہیں, تو وہ ہمارے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. بٹ پاکستان نے اپنے انڈیجینیس ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے, اپنی کیپیسٹی کو یوز کرتے ہوئے, اپنی جس کو آپ کہتے ہیں نا وسائل کے ساتھ مل کے اس کورونا پیریڈ میں بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے. اس کی جو ہے آپ امریکہ کو کریڈٹ نہیں دے سکتے یا کسی اور ملک کو کریڈٹ نہیں دے سکتے. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو IMF نے اسی سال 42nd لارجسٹ اکانومی کو رینک کیا ہے, کہ ہماری رینکنگ جو ہے 42nd لارجسٹ اکانومی ہے, پاپولیشن وائز ہم 5th لارجسٹ اکانومی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف گئے ہیں, ہم نے کچھ یہاں پر ایسے اکنامک زونز بنائے ہیں کورونا کے دوران جس میں ہم انٹرنیشنل آرڈرز کو پک کر رہے ہیں, اس میں بھی کوئی خاص امریکہ کی ہمیں سپورٹ نہیں ہے. تو جہاں تک دیکھا جائے امریکہ کا ہمارا ریلیشن یا تو ایڈ بیس ہوتا ہے زیادہ تر, یا سم تھنگ لائک اسٹریٹجک ہمیں کو فیور دے دیتے ہیں, کوئی جنگی سامان دے دیتے ہیں, کچھ اپنی ڈی گریڈڈ ٹیکنالوجی جو ہمیں کہتے ہیں اپ گریڈڈ آپ کے لیے وہ ہمیں پرووائڈ کر دیتے ہیں. کچھ حد تک انہوں نے وار آن ٹیرر میں ہمیں سیکیورٹی اسسٹنس دی, کچھ سرویلنس کے آلات دیے, کچھ ہماری ٹریننگ کروائی. تو اس طرح سے ہمارے ان کے چل رہے ہیں. بہرحال ان بگر پکچر اگر دیکھا جائے تو امریکنز ہمارے ساتھ کو خاص اکنامک ریلیشن شپ نہیں بناتے, بلکہ وہ ماسٹر اینڈ سلیو ریلیشن شپ بناتے ہیں, جس میں وہ آپ کو ایڈ دے دیں گے, کچھ جنگی آلات دے دیں گے, IMF ورلڈ بینک سے آپ کو ریلیکس کروا کے لون دے دیں گے, کو پیکج ڈٹرمن کروا دیں گے, اس کے بدلے میں وہ آپ کی حکومتوں کو چینج کرتے ہیں, انٹرونشن کرتے ہیں, ملٹری انٹرونشن کرتے ہیں, آپ کو ایز اے ٹول, ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. جس طرح ہم پسماندگی کا شکار ہے, تو جتنا یہ کرے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی بہت ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھا جائے تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی بہت ہے تو پھر ہمیں کیلکولیشنز کسی اور پرسپیکٹیو میں بھی دیکھنی پڑے گی. کہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں تو مجھے اپنے ذات میں, اپنی فیملی میں, اپنے سسٹم میں, اپنے پروفیشن میں اور اپنی فیوچر پلاننگ میں کون کون سے نقصانات ہو رہے ہیں آپ کا ساتھ دیتے ہوئے, ود ریسپیکٹ ٹو واٹ یو آر گیونگ ٹو می, اس کے ریسیپروکل آپ مجھے کیا دے رہے ہیں. تو اگر پاکستان امریکہ ریلیشنز دیکھے جائیں, چاہے وہ سیٹو سینٹو کا دور ہو, تو امریکہ نے ہمیں کیا دیا, اس نے تو انڈیا کی مدد کی 1965 میں. 1971 میں امریکہ ہمارے ساتھ کہاں تھا, حالانکہ انڈیا تو اٹ سیلف کمیونسٹ روس کو یا سوویت یونین کو سپورٹ کر رہا تھا, یا وہ نیم نان الائنس موومنٹ بنا کے بیٹھا ہوا تھا. آپ وار آن ٹیرر میں دیکھ لیں امریکہ نے ہمیں کیا دیا, آخر کار وہ سویلین نیوکلیر ڈیل انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے, ہائیڈ ایکٹ انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے. اچھا جی, اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے, بیکا کا جو پلان ہے 2020 میں وہ انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے, انڈیا کو ایز اے ہیجمون ریجن میں لے کے آ رہا ہے, انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں وہ جو مائکروسافٹ کی انہوں نے سلیکان ویلی بنائی, وہ جا کے انہوں نے انڈیا میں بنا دی, ٹیکنیکل اسسٹنس وہ انڈیا کو دے رہا ہے, ڈپلومیٹک ریلیشن ان کے انڈیا کے ساتھ ہے. تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ہمیں ملا کیا, ہمیں تو ملا $123 بلین کا کولیٹرل ڈیمیج, 70,000 سے زیادہ ہمارے سویلین, ڈیفنس اور ملٹری پیرا ملٹری کے لوگوں کی شہادتیں, اکنامک بیکورڈنس, والیٹیلٹی اور ایکسچینج ریٹ میں پاکستان کی کرنسی کہاں کھڑی اور ڈالر کہاں کھڑا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات تو درست ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے باہمی تعلقات دوست کا دوست دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے کہ تھیوری پر قائم ہے, لیکن اگر ایسا ہے تو پھر پاکستان دشمن نمبر 1 ہے یا انڈیا امریکہ کے لیے؟ جی اچھا, یہ تو بات ویسے روز روشن سے ہی عیاں ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت جو ہے انڈیا سے زیادہ پریفرڈ نہیں ہے امریکہ کے لیے. پاکستان از اے ٹول, ٹھیک ہے, جس کو استعمال کیا جاتا ہے. انڈیا دشمن نہیں ہے بلکہ دوست نمبر 1 ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. امریکہ کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان دشمن ہے یا انڈیا دشمن ہے, تو انڈیا کسی بھی پرسپیکٹو میں امریکہ کا دشمن نہیں ہے. امریکہ کا تو وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ریئل ٹائم اسٹریٹجک پارٹنر ہے ریجن ساؤتھ ایشیا میں. اگر آپ دیکھیں کوارڈ کا ممبر کون ہے, پاکستان ہے یا انڈیا؟ انڈیا ہے, امریکہ ہے, آسٹریلیا. تو یہ کوارڈ کے تو یہ 4 ملک ہیں نا, نیوزی لینڈ اس میں تو پاکستان اس میں کہاں پہ کھڑا ہے. اسی طرح بھی آکس سائن ہوا ہے, اس میں انڈیا نے سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی, آسٹریلیا, امریکہ اور UK جو سب میرین دے رہے ہیں جا کے, اس کو نیوکلیر سب میرین آسٹریلیا کو دے رہے ہیں, وہ مل گئے, اور انڈیا نے اس کو کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے اس پروگرام کو اسسٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ RCEP میں دیکھ لیں, امریکہ RCEP کے اگینسٹ کوارڈ کو چلانا چاہتا تھا, تو وہ RCEP سے اس نے انڈیا کو باہر نکالا. 2020 میں انڈیا RCEP سے بھی باہر چلا گیا. پہلی بات. دوسری بات,
पाकिस्तान अमेरिका का दुश्मन कैसे बना या क्यों अमेरिका पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन कंसिडर करता है, उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि अमेरिका चाहता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जब वो पाकिस्तान के साथ डील करे तो इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन चेंज हो जाए, मास्टर स्लेव रिलेशन बन जाए। और जब वो वैसे किसी दुनिया में करे या पाकिस्तान किसी और मुल्क के साथ अदर देन अमेरिका करे या पाकिस्तान चाइना के साथ रिलेशन करे तो अपने इंटरेस्ट को परसू करे, यानी अमेरिका कहते हैं आप अपने इंटरेस्ट को परसू। तो जब हम अमेरिकन के साथ रिलेशनशिप डेवलप करेंगे तो तब हम अपने इंटरेस्ट को क्यों नहीं परसू करेंगे। अब जब हम अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को परसू करते हैं, मिलिट्री इंटरेस्ट को परसू करते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं, पॉलिटी को देखते हैं, इन तमाम चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अमेरिकन की तमाम तर बातें तो नहीं माननी, हमने तो अपने नेशनल सिक्योरिटी नेशनल इंटरेस्ट को देखना। अमेरिका को वो पसंद नहीं आता। और इसी असना में आप देखिए 2004 में मुशर्रफ ने कहा था कि गवादर को डेवलप करना, एक फनल प्रोग्राम दिया था, पूरी दुनिया को गवादर पोर्ट से अटैच करना है। इसी के साथ साथ अगर आप आके देखते हैं तो नवाज शरीफ गवर्नमेंट आई, जरदारी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सीपैक लॉन्च कर दिया। वन बेल्ट वन रोड का पर्सपेक्टिव हमारे सामने आता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमारे सामने आता है। तो अमेरिका को क्या है, पसंद होगा? अमेरिका को किसी पर्सपेक्टिव में पसंद नहीं होगा। और इसीलिए कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी जब अमेरिका ड्रॉ करता है, इवन के जब ओबामा यहाँ पर 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया का विजिट करता है और उसने अपनी पिवट पॉलिसी दी तो उसने ये स्टेटमेंट दी थी, उसने कहा था कि हम बहुत ज़्यादा अरसा अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट में फंसे रहे, हमें तो इंडो पैसिफिक की पॉलिसी बनानी चाहिए थी और अब हमारा ये पिवट है, यानी मेन सेंटर पॉइंट अब हमने यहाँ पे आके कायम करना है। क्यों? आसियान कंट्रीज बहुत तरक्की कर गए हैं, चाइना नॉन परमानेंट मेंबर और ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है आसियान ग्रुप के अंदर भी, चाइना दूसरी तरफ से आरसेप डेवलप कर रहा है। अब ये तो मतलब उनको तो सारी कैलकुलेशंस होती हैं। चाइना दूसरी तरफ से कंटेनमेंट पॉलिसी चाइना की इसलिए करनी है कि चाइना एक्सेस करेगा ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, आसियान कंट्रीज को, ईस्ट पूरे का पूरा चाइना के साथ। और अगर दुनिया का नक्शा देखा जाए तो दुनिया गोल है। अगर चाइना अपने ईस्ट की तरफ जाता है तो उसके दूसरी तरफ कौन है? अब दूसरी तरफ से पैसिफिक ओशन में तो अमेरिका ही आ रहा है। और इधर से अगर इंडियन ओशन में देखा जाए, जो इंडो पैसिफिक का मर्जर बन रहा है, वहां रूट सारे का सारा सी रूट चाइना के पास है, चाइना को चाहिए, बे ऑफ बंगाल से चाइना आता है। तो बहुत सी ऐसी आप समझ लें इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिस वजह से किसी भी सूरत अमेरिका को पाकिस्तान पसंद नहीं आएगा, हम जितने मर्जी अच्छे हो जाएं उसके साथ। तो हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने, और नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी है कि जहां कहीं पे हमें अमेरिकन के साथ किसी भी किस्म का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिलेशनशिप या मिलिट्री रिलेशनशिप बेहतर लगेगा, वहाँ हम उसके साथ जाएंगे। हमारी ओपन पॉलिसी है, हमारी तो फॉरेन पॉलिसी है, फ्रेंड्स फॉर ऑल, फ्रेंडशिप विद ऑल, पीस इन द रीजन, पीस इन द ग्लोब, उसके लिए हम तैयार हैं। बल्कि वॉर ऑन टेरर की नॉन जो नेटो अलायंस में फ्रंटलाइन स्टेट ही हम रहे हैं। तो हम किसी भी इस तरह के अच्छे एक्टिविटी के लिए, पीसफुल एक्टिविटी के लिए अमेरिकन के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। बट कोई ऐसी रीजनल पॉलिटिक्स, कोई ऐसा रीजनल अलायंस जिसमें अमेरिका एक अदर जो एनिमी है उसको पहले कंसिडर करेगा, चाइना के राइज को कंसिडर करेगा, उसको इकोनॉमिक मार्केट में compete नहीं करेगा बल्कि पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मार्केट में उसको या इस महाज पे compete करने की कोशिश करेगा, तो कभी पाकिस्तान किसी भी ऐसी नई जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। ना ये बनना पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है, ना रियासत की मफाद में है, और ना हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मफाद में। जी डॉक्टर साहब, हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात तो करें, लेकिन अमेरिका जिसने पूरी दुनिया में इस टाइम अपनी जड़ें फैलाई हुई है, अपने फसादात फैलाई हुई है, तो अमेरिका की एशिया के बारे में कोर विल क्या है? देखें, एशिया के बारे में तो एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव आ जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया के बारे में थोड़ा सा आपको उसको नैरो डाउन करके क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। साउथ एशिया में अगर देखें तो अमेरिका ने इंडिया को अपना पार्टनर बना लिया, ठीक है। पाकिस्तान को वो यूज़ करता है स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी से, कभी हमें कोई एड प्रोग्राम, कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम, कभी कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो हमारे साथ वो नहीं करता, बल्कि वो स्ट्रेटेजिक हमें असिस्टेंस दे देता है, मिलिट्री और बाकी इक्विपमेंट में थोड़ा सा अपडेट कर देता है। तो इस तरह वो हमारे साथ चल रहा है। लेकिन अमेरिकन बड़े ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गए 2020 के बाद। 2020 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एलाइस वेल्स, ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसका दौर चल रहा है। इन्होंने बड़ी साउथ एशियन और सेंट्रल अफेयर के ये बेसिकली देखते भी हैं एलाइस वेल्स उसको, तो इन्होंने एक बड़ी टेक्निकल सी स्टेटमेंट दी थी। स्टेटमेंट वो क्या थी, उसने कहा था वो तमाम फर्म्स जो ब्लैक लिस्ट कर दी हैं वर्ल्ड बैंक ने, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं पाकिस्तान और चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है सी पैक में, तो हम इसको नहीं मतलब इग्नोर कर सकते। एलाइस वेल्स कहता है कि पाकिस्तान का जो सी पैक है या जो चाइनीज एक्सपेंशनिज्म है
اور جو یہ پھیل رہے ہیں ون بیلٹ ون روڈ کے تھرو، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تھرو، تو جو انٹرنیشنل مارکیٹ یا انٹرنیشنل پروجیکٹس ورلڈ بینک ریجیکٹ جن لوگوں کے نام کر چکا ہے یہ ان کو کانٹریکٹ دے رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں جو ورلڈ بینک جس کو منع کرتا ہے اس کو یہ اپنے کانٹریکٹر بنا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ایک اور اسٹیٹمنٹ آئی تھی مائک پومپیو کی طرف سے. اس نے آئی ایم ایف کے جو فنڈ پاکستان کو ملتے ہیں، جو ٹرانچز ملتی ہیں، جو بیل آؤٹ پیکیجز پاکستان کو یا لون کی صورت میں اور بڑی ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں ہمیں جو ان کی سپورٹ، اکنامک سپورٹ ملتی ہے، اس کے بارے میں اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی اور وہ کہتا ہے میک نو مسٹیک will be watching what Pakistan is doing with IMF funds. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو جب ہم IMF فنڈ دیتے ہیں تو پاکستان کیا کرتا ہے؟ پے آف کرتا ہے سی پیک کے لون. چائنا سے جا رہا ہے سی پیک، چائنا کا جو بینک ہے اس کے تھرو ہمیں اس کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے اس کی جو پے آف کر رہا ہے وہ پاکستان آئی ایم ایف سے لون لے کے وہاں پے آف کر رہا ہے، تو یہ بھی ہم نہیں کرنے دیں گے. تو اب یہ دو بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہمیں بتاتی ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا میں پاکستان ہے اس کو وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا آئی ایم ایف پیکج اس لیے روک دیا جائے کہ سی پیک پہ ہیں. دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ ان کے سی پیک کے اندر جتنے بھی کانٹریکٹر ہیں وہ ہے جن کو ورلڈ بینک نے ریجیکٹ کر دیا. اور تیسری جگہ ایک بہت بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے. اب یہ 2020 کی سٹیٹمنٹس ہیں اور 2020 میں ہی منسٹریل 2+2 اگریمنٹ ہوا تھا جس کو بیکا کہتے ہیں. اب امریکن منسٹرز بھی آئے جس کو فارن سیکٹری ہم ان کے ہاں کہتے ہیں، ڈیفنس سیکٹری کہتے ہیں. انڈیا کے فارن منسٹر تھے اور ڈیفنس منسٹر، تو یہ بیٹھ کے انہوں نے منسٹریل کانفرنس کی. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اب جا رہی ہے، الیکشن میں جا رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے یہ اگریمنٹ کیا. اب بیکا ہے کیا؟ بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ ہے. اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کو ریئل ٹائم اسسٹ کرے گا، جتنے بھی اس نے آلات ریجن ساؤتھ ایشیا کے ارد گرد لگائے ہیں ان کی ایکسیس انڈیا کو دے گا، اور ریئل ٹائم پاکستان کے اندر ملٹری کا ایک ٹینک بھی، ایک گاڑی بھی، ایک ہوائی اڈے سے کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر بھی اترتا ہے تو ریئل ٹائم انڈیا کو ان کی ایکسیس ہوگی کہ موبلٹی ان کی کیا ہے. دوسرا جو آپ کے واٹس ایپ ہیں، جو اور ٹیکنیکل آپ کے موبائل فونز ہیں، آئی ٹی ہے، اس کی ریئل ٹائم انڈیا کو ایک ایک پاکستانی کی انفارمیشن دی جائے گی. تیسری بات، پاکستان چائنا کے ساتھ جو سی پیک میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہے اس کی تصویریں اور اسسٹنس بھی دی جائے گی. اور ریئل ٹائم سپورٹ انڈیا کو اس لیے دی جائے گی کہ انڈیا یہاں سے بیٹھ کر مانیٹر کر سکے پاکستان چائنا سی پیک اور ان تمام ایکٹیویٹیز کو، جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی کنسرن بنا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیں ساؤتھ ایشیا کو امریکہ کس طرح دیکھ رہا ہے، پاکستان کو سی پیک کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہے، انٹرنیشنل فورم پہ جا کے وہ پاکستان کو کرٹیسائز کر رہا ہے. سی پیک کو وہ کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کے آپ نے لون نہیں دینے، یا ادھر سے جو پیسے آپ کو ملتے ہیں سی پیک میں نہیں لگانے. وہ کانٹریکٹر جو ورلڈ بینک سے ریجیکٹڈ ہے ان کو آپ نے، یعنی ہر طرح سے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی طرف لگا ہوا ہے. نمبر 1 اینڈ نمبر 2، انڈیا کو کسی طرح سے بھی ہیجمان بنا رہا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل افیئر ہو، اسٹریٹجک افیئر ہو یا ملٹری افیئر ہو، اور انڈیا کو ویل اکوپڈ بھی کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے یہ ہسٹوریکلی امریکہ کے ساتھ الائے رہا ہے، تو اتنے عرصے کے دوران پھر پاکستان نے جو امریکہ کا ساتھ دیا، اتنا کچھ امریکہ کے لیے کیا، تو پھر پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ بالکل ایسا ہی جی، میری باتیں نہیں ہیں، یہ تو دنیا میں ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو گئے ہیں، کتابیں بن چکی ہیں، ہسٹری بن چکی ہے، آرکائیوز میں آپ کو سب کچھ یہ ملے گا. انالیسز اس میں یہ دے سکتا ہوں کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو 1960s میں نہرووین پیسیفزم کے نام سے نہرو نے کہا تھا ہم پیسیفائی رہیں گے، نان الائن موومنٹ میں رہیں گے، نہ سوویت یونین روس کے ساتھ جائیں گے، نہ ہم کیپٹلسٹ امریکہ کے ساتھ جائیں گے. اور بیچ میں نہرو کیا کر رہا تھا؟ امریکہ سے بھی امداد لے رہا تھا، جس میں اس نے گیہوں کی امداد لی، یعنی اس نے اناج منگایا جب فوڈ کرائسس انڈیا میں آیا. دوسری طرف سے وہ رشیا کے پاس جاتا تھا اور رشیا سے ٹیکنیکل اسسٹنس لیتا تھا اور وہاں سے اپنی انڈسٹری لگوا رہا تھا اور کمرشل ایکٹیویٹی کر رہا تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد جب اندرا گاندھی آئی تو اندرا گاندھی کے نام سے ایک نیا کانسیپٹ آیا، اندرا ڈاکٹرائن. اندرا ڈاکٹرائن میں ایک نئی چیز ایڈ ہو گئی کہ اب نان الائن موومنٹ کے ممبر بھی ہیں، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی بھی بڑی جنگ میں کسی بھی بڑے پارٹنر، کسی بھی بڑے بلاک کے ساتھ ملنا نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی نیوکلیر ٹیکنالوجی بناتے ہیں. 1974 میں ہمیں اسمائلنگ بدھا کے نام سے ان کا ایک ملا کہ انہوں نے پروجیکٹ لانچ کر دیا جو کہ ان کی ملٹری ٹیکنالوجی تھی. اندرا گاندھی نے اندرا ڈاکٹرائن کے تحت پوری دنیا میں جا کے ایک محاذ کھڑا کیا کہ بھی اس وقت ہمیں پیسیفک چلنا ہے اور بڑے بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا، لیکن اس نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی بنائی. انڈیا جاتی ہے وہاں پر، اندرا گاندھی امریکہ جاتی ہے اور جہاں اسے اچھا رسپانس نہیں ملتا تو وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے سوویت یونین روس میں، اور سوویت یونین میں جا کے وہ کہتی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امریکہ کی ویتنام اور باقی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتی ہے. تو وہ دونوں طرف کھیلتے رہتے ہیں. کوتیلین چانکین جو ان کی پالیٹکس ہے، کوتیلین چانکیا جو ان کا ریئلزم ہے، انڈین ریئلزم،
وہ اس کو بارگین کرتے ہیں اور اسے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ایک ہیوج سائز ہے کنٹری کا, بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہے, ڈیولپ ہیں اور آگے کی طرف آ رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ. اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان نے کہاں پہ ویکنس شو کی. تو پاکستان کمپیریٹیولی ویک نہیں رہا. پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے حق میں کیا بہتر ہے. اس دور میں سیٹو سینٹو ہمارے حق میں بہتر تھا, لیکن جب 65 میں ان کا سیکنڈ فلیٹ اور دوسری جو فلیٹ کی مدد آنی تھی وہ نہیں آ سکی. قطر میں انہوں نے ہمیں کو پراپر سپورٹ نہیں کیا. اس کے بعد پھر پاکستان ان سے دور ہو گیا, اور پھر لیٹر آن پھر ہم نے دیکھا کہ جب سوویت انویژن ہوتا ہے افغانستان کے تحت 84-85 تک تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن بعد میں پھر تھوڑی سپورٹ ملتی ہے. لیکن تب بھی امریکہ ہمیں وارن کرتا ہے نیوکلیر ویپنز کی وجہ سے. پاکستان کے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. کہوٹا پہ ہم اپنا وہ نیوکلیر ویپن جو بھی لیبارٹری اور پورا اسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں. ہم آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں. ایون کہ امریکہ فرانس کو بھی منع کر دیتا ہے کہ ان کو آپ نے کوئی سپورٹ نہیں کر رہی. کینیڈا کو منع کر دیتا ہے جو نیوکلیر سپلائر گروپ کا ممبر ہے اور وہ نیوکلیر فزل مٹیریل ہمیں دے سکتا تھا. تو امریکہ جو ہے وہ صرف اس حد تک ہی پاکستان کے ساتھ رہا ہے جہاں امریکنز مفاد تھے. جہاں پاکستان مفاد تھے وہاں امریکہ ہمارے ساتھ نہیں رہا. آپ دیکھ لیں 1989 میں کیا ہوا ہے. سوویت یونین کے ڈسممبرمنٹ ہوتی ہے, ٹکڑے ہو جاتے ہیں. افغانستان میں وہ طالبان جیت جاتے ہیں, ریڈ آرمی کو نقصان ہوتا ہے تو پریسلر امینڈمنٹ آ جاتی ہیں. اور پریسلر امینڈمنٹ میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, سینکشن پاکستان کے اوپر لگتی ہے. 1998 میں جب انڈیا اتنا بڑا بھوچال مچا دیتا ہے اور پھر نیوکلیر ویپن کے وہ جو ایکسپیریمنٹس کرتا ہے, تو 10-15 دن کا گیپ ہے جب پاکستان نے ایکسپیریمنٹ کیا کیا تھا امریکہ نے. جب پاکستان ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور پاکستان اس کو پوری دنیا کے سامنے لے کے آتا ہے اور 5 سے 6 بڑے نیوکلیر جو ایکسپلوژن پاکستان کرتا ہے وہ انڈیا سے بہت بہتر ہے. انڈیا کے تو پھر 2-3 ہوئے ہی نہیں تھے. تو جب امریکہ کو پاکستان کی ٹیکنالوجی اور پاکستان کی سپریورٹی پتہ چلتی ہے تو امریکہ اور کیا کرتا ہے, انڈیا اور پاکستان پہ پھر سینکشن لگا دیتا ہے. لیکن بعد میں لیٹر آن کیا کرتا ہے, 2001 میں ہمارے ساتھ تو دیکھیں نا ایک نیچرل الائنس بنتا تھا, افغانستان ہمارے ساتھ ہے. انڈیا کے ساتھ الائنس کیوں بنایا, تاکہ ہمیں بھی کرٹیل کیا جائے. یعنی امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جب وہ آپ 1 to 1 آپ کے ساتھ کرے, یعنی وہ کہتے ہیں ہم ماسٹرز ہیں اور آپ سلیو ہیں, وہ ایکول نہیں آنا چاہتے. تو وہ انڈیا جیسے ملک کو کریٹ کرتے ہیں. تو یہ تو روزے روشن کی طرح آیا ہے, بالکل کلیئر ہے. انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹ چاہے ہارورڈ میں پڑھ رہے ہیں, چاہے بریڈ فورڈ میں پڑھ رہے ہیں, چاہے آکسفورڈ میں, چاہے کولمبیا میں, چاہے اوہایو میں, چاہے پنجاب یونیورسٹی یا پاکستان میں کہیں انٹرنیشنل ریلیشن کی کلاس پڑھ رہے ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, کہیں پہ بھی پڑھ رہے ہیں دنیا میں, جو اسٹوڈنٹ ہیں آئی آر کے, جو ٹیچر ہیں, ان کو تو یہ پتا ہے کہ یہ ساری کی ساری انکنوینئنٹ ریلیشن شپ ہے اور امریکہ صرف اپنے مفادات دیکھتا ہے. پاکستان کہیں نہ کہیں کوشش کرتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیٹی میں اور انٹرنیشنل جو ہمارا ایک کانسٹیلیشن یہ کہ انجمن بنی ہوئی ہے ملکوں کی, پیسفل ایکٹیویٹی ہو. پاکستان امن کا پرچار کرتا ہے, کہیں نہ کہیں پاکستان بیک فٹ پہ جاتا ہے, پاکستان نقصان اٹھاتا ہے. لیکن امریکنز اس طرح سے نہیں سوچتے, اور اس وجہ سے کسی بھی ٹائم پر امریکنز جو ہیں وہ پاکستان کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں مزید آنے والے ٹائم. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہو چکا ہے, تو اب پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ کس نہج پر چل رہے ہیں؟ دیکھیں, جو افغانستان سے ان کا انخلا ہوا اگست کے اندر ہوا, تو ان کی پریڈکشن تھی 6 مہینے لگیں گے, ہم پراپر ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کریں گے, لیکن وہ 1 ہفتہ ہی لگا. یعنی 6 دن میں وہ سارا کام ہو گیا. افغان نیشنل آرمی کے 3,45,000 جوان جو ہے انہوں نے سرنڈر کر دیا. امریکہ کے سینکڑوں قسم کے کوبرا ہیلی کاپٹر, ان کے جتنے بھی آرسنل ہیں, جتنی بھی ان کی اسٹریٹجک جو ملٹری اکوپمنٹ ہیں, سرویلنس کے اکوپمنٹ, سب کو سب طالبان کے ہاتھ میں انہوں نے خود ٹرے میں رکھ کے وہاں کی آرمی نے پیش کر دیا. اشرف غنی وہ ڈالرز کا بیگ بھرا ہوا لے کے وہاں سے دوڑ گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ کی بڑی سبکی ہوئی, اور صرف یہاں پر نہیں ہوئی, امریکہ کے اندر بھی ہوئی, یورپ کے اندر بھی ہوئی. اور انہوں نے ان کے جنرل سے پوچھا, ان کے آرمی چیف سے پوچھا, چیف آف سٹاف سے پوچھا, باقی لوگوں سے پوچھا, آئی سیف انٹرنیشنل سیکورٹی اسسٹنٹ فورس سے پوچھا, یہ کون سی طالبان آپ تیار کر کے آئے تھے؟ یہ انڈیا اور آپ نے مل کے جو ادھر کیا کہتے ہیں افغان نیشنل آرمی کی 3,45,000 فوج تیار کی, ان کو کیا آپ نے سکھایا تھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ طالبان نے کوئی بھی ایریا جنگ کر کے حاصل نہیں کیا, عام معافی کا اعلان کیا, انہوں نے وہ چھوڑ دیا. اب اس پہ کیا کیا امریکہ, دیکھیں نا یہ تھوڑا سا ایک ڈیول کا نیٹ ورک ہے, شیطانی نیٹ ورک ہے. اب اس سے ہمیں ایک بینیفٹ ہو گیا. بینیفٹ یہ ہوا کہ جو کچھ افغانستان کے اندر ہوا, ہمارا تو اس کے ساتھ کنسرن نہیں, ہم تو اپنے اکنامک کرونا اور کرونا کی 5ویں اور 4تھی ویو اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈائنامکس چل رہی ہیں, اپوزیشن کا رول چل رہا ہے, مارچ چل رہی ہے, یہ ہو,
पाकिस्तानी रियासत, स्टेट और गवर्नमेंट तो अपने अफेयर्स को देख रही है, ऊपर हमारे सी पैक की भी बहुत सी रिजर्वेशन है, बहुत अच्छा सी पैक भी बंद रहा कोरोना की वजह से और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत से इश्यूज आए। तो अमेरिका के बाद जर्नल्स और एक्स डायरेक्टर CIA क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब वो सिर्फ यहीं तक नहीं रहते, उनका जो अंदर का गुबार है वो बाहर कैसे आता है। 22 के करीब रिपब्लिकन्स हैं, वो सेनेट में एक बिल मूव करना चाहते हैं और उस बिल में क्या कहा जाता है, वो कहते हैं जी जितने भी अफगान तालिबान गवर्नमेंट के साथ लोग एसोसिएटेड हैं और जो इन तालिबानों को लेके हैं उनके अगेंस्ट सैंक्शन करेंगे। तो उन्होंने पूछा ये कैसे आप करेंगे। उन्होंने कहा जी देखिए 2001 से लेके 2020 तक जिस मुल्क ने या किसी एक गिरोह ने या नॉन स्टेट एक्टर ने, किसी मुल्क की पैरामिलिट्री फोर्स ने, किसी भी ने भी सपोर्ट की है अफगान तालिबान को, उनके खिलाफ हम एक पूरे का पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे, स्टैटिस्टिक्स उठाएंगे और उसके खिलाफ हम क्या लगाएंगे, सैंक्शंस। और जो तालिबान गवर्नमेंट अब आई है इसके अगेंस्ट भी सैंक्शन लगाएं। और उस बिल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी डाल दिया कि पाकिस्तान ने 2001 से लेकर 2020 तक दूसरी तरफ तालिबानों को जो है सपोर्ट की। अब इससे दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि फिर अमेरिका की आर्मी कहाँ की बेस्ट आर्मी, CIA कहाँ की बेस्ट सर्विलेंस और बाकी एजेंसी, और अमेरिका कहाँ का सुपर पावर, जिसको अगर तालिबानों के थ्रू यानी 70,000 गुरीला जो आर्मी है तालिबानों की, 40,000 की आर्मी है, उसके थ्रू पाकिस्तान बैक एंड पे बैठ के उनको ट्रेन करके, उनको गाइड करके सुपर पावर को हरा सकता है। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अमेरिकन के ऊपर। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है तो फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, अमेरिकन की रियल टाइम सर्विलेंस क्या कर रही थी, अमेरिकन की वो जो 70-80 मुल्कों की इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स थी वो क्या कर रही थी कि हमने ही 20 सालों में किया। ये बाय डिजाइन प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। वो स्केप गोट का एक कॉन्सेप्ट हमने देखा हुआ है कि कुर्बानी का बकरा। अब अपनी आवाम को वो बताएंगे, पूरी दुनिया को समझाएंगे कि ये जंग हम इस तरह हार गए, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, स्ट्रेटेजिक थिंकर, थिंक टैंक्स वो इस बात को मानेंगे ही नहीं कि कैसे हो सकता है एक मुल्क तुम्हारी एड पे डिपेंडेंट है, तुम्हारे कोलिजन सपोर्ट फंड पे डिपेंडेंट है, उसकी आर्मी को तुम थोड़ी बहुत सर्विलेंस और बाकी असिस्टेंस देते हो, थोड़ी उनकी टेक्नोलॉजी को F-16 दे दोगे, F-17 दे दोगे, तुम तो F-21 पे पहुंच चुके हो। तो कैसे वो मुल्क इतना बेस्ट प्लानर है, कैसे वो स्ट्रेटेजिकली इतना बेहतरीन एग्जीक्यूट कर रहा है कि एक सुपर पावर को और उसके साथ 70 और मुल्क बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको इस तरह तबाह और बर्बाद करके वहां से दौड़ा देता है। तो ये क्या है? तो ये बेसिकली पैनिक सिचुएशन है अमेरिकन के लिए, और हमारे लिए एक बड़ा अच्छा सबक है कि ऐसे मुल्क का साथ जिसका हम दे रहे हैं, दुनिया में टेररिज्म खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने दी, और हमें वो जब रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे और फिर उनकी अपनी गलतियां सामने आ रही हैं। देखिए याद रखिएगा, जब आप एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जब आप गासिब बन जाते हैं, जब आप टायरेंट बन जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपके सारे झूठ खुल के सामने आते हैं। 2004-5 में अमेरिका गया, कहां पर गया? इराक के अंदर गया। उन्होंने कहा वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। उनकी अपनी रिपोर्ट है द चिलकोट रिपोर्ट, 20,000 सफ़हात में मुश्तमिल है, जिसके कोई 2500 सफ़े उसकी समरी है, उसका आप समझ लें इंट्रोडक्शन है, जिसमें उन्होंने कहा जी ये सारी की सारी रिपोर्ट गलत थी, CIA की गलत इन्फॉर्मेशन थी। इवन के इंग्लैंड उस वॉर में अमेरिका का साथ था, टोनी ब्लेयर उस वक्त अमेरिका इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने माफ़ी मांगी जी हमने, लेकिन आपने पूरे का पूरा इराक तबाह कर दिया, आपने ISIS लॉन्च कर दिया, आपने दाइश लॉन्च कर दी। तो अब दुनिया, आज की दुनिया इंफॉर्मेटिव दुनिया है, रियल टाइम नॉलेज उनके पास है, उनको मालूम है कि अमेरिकन क्या कर रहे हैं। और अमेरिकन पैनिक इसलिए कि अमेरिकन का इस तरह का टायरेंट वर्ल्ड ऑर्डर आज के ना यूरोप को उसकी जरूरत है, ना उसके एशियाटिक कंट्रीज को जरूरत है, ना अफ्रीकन कंट्रीज को जरूरत है, ना मिडिल ईस्ट को जरूरत है। तो जो राइजिंग चाइना है, इसने बड़ी सिचुएशन अमेरिका की खराब कर दी है, और अब अमेरिका इसी तरह की बहुत सी और टैक्टिक्स करेगा। हमें एज ए नेशन अपनी रियासत के साथ खड़े होना है, अपनी अफवाज के साथ खड़े होना है, और बेहतरीन पॉलिसीज जो मुल्क हमारा बना रहा है, रियासत बना रही है, उसके साथ खड़ा होना है। अंदरूनी खलफशार, फिरका वारियत, पॉलिटिकल इशूज, महंगाई, ये वो, इन चीज़ों में पढ़ के अंदर से मुल्क को कमज़ोर नहीं कर। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मैं आखिर में ये पूछना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के नाम पर अमेरिका का साथ दिया, नेटो का साथ दिया, तो बदले में पाकिस्तान ने अमेरिकी इमदाद के नाम पर क्या पाया? ये तो बड़ा ही मुज़ेक़ा ख़ेज़ एक अमेरिकन इमदाद है। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ जो मेरे स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं, बल्कि ये अमेरिकन के और वाइट हाउस के उनके अपने स्टैटिस्टिक्स हैं। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान को 33.4 बिलियन यानी 33.4 बिलियन US डॉलर अमेरिका ने इमदाद के नाम पे दिए। ऐसा ही है।
اب یہ جو امداد تھی اس کے ذرا پورشنز جب وہ فردر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نمبر 1 یہ تھا کہ سب سے پہلے تو پاکستان نے جتنی ان کو سروسز دیں اس کا بل بنا کے پاکستانی گورنمنٹ ان کو دیتی تھی تو وہ پیسے پاکستان کو واپس ملے، جس میں سے 33.4 ارب کا 15% یہ 44% تھا جو 15 سالوں میں ہم نے پیسہ لگایا. جس طرح آپ میرا کو کام کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ بل بنا کے مجھے دے دیں اور میں کراس چیک کروں گا کہ یہ چیز یہاں پر انویسٹمنٹ ہوئی لگی کہ نہیں لگی. فار ایگزامپل جس طرح ہم ان کی لاجسٹک سپلائی کرتے تھے، ان کو ہم نے ہوائی اڈے دیے ہوئے تھے، پھر ان کے نیٹو کے ٹرک اور ٹرالے یہاں سے گزرتے تھے تو سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، ان کی مرمت کرنی پڑتی ہے، اور بہت سے ہمارے اس طرح کے ایڈمنسٹریشن کے ایکسپینڈیچر ہو. تو پہلے ہم نے ایکسپینڈیچر کیے، پھر ان کو بل بنا کے دیے، تو انہوں نے 33.4 بلین US ڈالر جو ٹوٹل اماؤنٹ ہمیں دی اس کا 44% تو ری امبرسمنٹ کی شکل میں تھا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی ٹیررسٹ آپریشن افغانستان کے اندر جتنے بھی امریکہ نے کیے اس میں پاکستان آرمی، پاکستان کمانڈوز، ISI نے ان کو سپورٹ کیا کہ امریکن فوج کو، منی فوج کو، پیمپرڈ فوج کو وہاں سے بچایا جائے، کیونکہ وہ فوج لڑنے تو نہیں آئی تھی نا، لڑنے آئی ہوتی تو اپنے آپ کو خود بچاتی. تو وہ جو ہمارے ایکسپینڈیچر ہوئے وہ اماؤنٹ انہوں نے ہمیں دی، یہ 14 18 بلین ڈالر کے قریب بنتی ہے. پیچھے رہ جاتے ہیں باقی کے 14.57 بلین یعنی 14.5 بلین US ڈالر باقی کے بچتے ہیں. یہ جو باقی کے پیسے بچے ہیں یہ USAID پروجیکٹ میں لگ گئے، پاکستان کی کچھ اور جگہوں پہ لگ گئے. اب یہ پیسے اس پیسوں کے مقابلے میں کتنا ہے جتنا ہمیں نقصان ہوا؟ ہمیں نقصان ہوا 113 بلین US ڈالر کا. 113 بلین US ڈالر میں امریکہ ہمیں 33.4 بلین US ڈالر دے رہا ہے. نقصان کتنا ہے؟ 123 کا. اور امریکہ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ 33.4 بلین US. اور 33.4 بلین US ڈالر میں سے بھی 14.57 بلین US ڈالر صرف اور صرف جو ہمارا نقصان ہے اس سے وہ پورا ہو رہا ہے. باقی تو ری امبرسمنٹ اور افغانستان کے اندر جتنے بھی اینٹی ٹیررسٹ ملٹری آپریشن ہے اس میں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ والے پیسے تھے. تو 123 بلین میں سے آپ مائنس کر لیں 18 بلین US ڈالر، تو پیچھے کتنے بچ جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، 105 بلین US ڈالر. ٹھیک، یہی بات. اب یہ 105 بلین US ڈالر کا تو ہمارا سیدھا نقصان ہوا ہے جس کو کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. 75,000 سے زیادہ عوام میں سے، ملٹری میں سے، پیرا ملٹری میں سے، سیکیورٹی ایجنسیز میں سے، انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے لوگ شہید ہوئے ہیں. اکانومی ہماری بیٹھ گئی، انرجی سیکٹر میں ہم کچھ کام نہیں کر سکے. ڈیلی بیس پر یہاں دھماکے ہوتے تھے، کوئی مسجد نہیں، کوئی مندر نہیں، کوئی کلیسا نہیں، کوئی سکول نہیں، کوئی بازار نہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا آپ ایونٹ اگر کر رہے ہیں، کسی کا جنازہ ہو رہا ہے تو وہاں بھی سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے. تو اتنی بڑی لعنت بھی ہمیں دے گے. تو ٹوٹل کیلکولیشن میں کیا پایا کیا کھویا یہ دیکھیں. امریکہ کی طرف ہمارا 105 بلین US ڈالر ابھی لینا بنتا ہے ان سے ہمیں. 75,000 پاکستانیوں کی جان کو کیڑے مکوڑے نہیں تھے، اس کا حساب امریکن سے ہمیں لینا بنتا ہے. اس کا ہمیں ان سے وہ جو خون بہا ہے وہ بھی ہم ان کی جنگ لڑ رہے تھے لینا بنتا ہے. اس کے علاوہ ان 20 سالوں میں جو اکانومی کا ویل ہے، جو معیشت کا پہیہ ہے پیچھے کی طرف گیا ہے، اس کا ہمارا نقصان کون پورا کرے گا؟ تو امریکہ کی جنگ اگر میں کیلکولیٹ کروں تو پاکستان کو کم و بیش 300 بلین US ڈالر کا ڈیمیج ہوا ہے. اگر لانگ ٹرم ہم دیکھیں، جو اکانومی دوبارہ ادارے بنائیں گے، سسٹم بنائیں گے، چیزیں کھڑی کریں گے، تو کسی بھی صورت ہمیں کسی غیر کی جنگ نہ لڑنی ہے، نہ اب ہم لڑیں گے. جس طرح ایک نیا محاذ اسٹریٹجک جو یہ ایک نیا پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں انڈو پیسیفک میں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس طرح کی چیزوں پہ جانے کے لیے. اور امریکنز کا یہی ماڈل ہے، وہ پہلے ڈسٹرکٹ کرتے ہیں، پھر رجیم چینج کرتے ہیں، پھر انہی پیسوں سے ڈیولپ کرتے ہیں اور دنیا کے آگے بڑے اچھا بن جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی ہی تفصیلاً گفتگو کی ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر. جی تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور فائنل راؤنڈ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.